बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। मुल्क भर में यौम आशूर की मजालिस पूरे जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। यौम आशूर पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त और मोबाइल फोन सर्विसेज जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क के तूलो अर्ज में जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम सूबों में अज़ादारान की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। पंजाब में 12,000 रेस्क्यू एहलकार तैनात हैं और सिर्फ लाहौर में 15,000 पुलिस एहलकार जुलूसों और मजालिस की निगरानी पर मामूर हैं। पंजाब पुलिस को पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की मावनत भी हासिल है। सूबे में दफा 144 का निफाज भी किया गया है और मुल्क भर में हसास मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ताहम पंजाब हुकूमत का दावा है कि पंजाब में पहली बार यौम आशूर पर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से यौम आशूर पर जारी किए गए खुसूसी पैगामात में कहा गया है कि वाक़या करबला से सीखते हुए जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। खुशाइंद अमर यह भी है कि दहशतगर्दी के संगीन खतरे के बावजूद भी मुल्क भर में किसी भी नौइयत का नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ और आशूर की मजालिस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी के साथ पाकिस्तान की सियासत की तरफ बढ़ेंगे और तहरीके इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। तहरीके इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 90% मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा तौर पर बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए गए हैं। मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद जमा करवाए गए हैं। एक जानिब हुकूमत वक्त ने आला अदालत के फैसले के बाद जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, तो दूसरी जानिब तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जमात के कारकुनों को बाकायदा तौर पर डराया धमकाया जा रहा है। कारकुनान को धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। इत्तलात ये है कि तहरीके इंसाफ के मुजफ्फरगढ़ के रुकने कौमी असम्बली मुअज़्ज़म अली खान जतोई को अलस्सो नामालूम अफराद ने उनके घर से अगवा कर लिया है। रुकने असेंबली शहरियार आफरीदी ने बाकायदा एक्स के ऊपर तस्वीर शेयर करते हुए पैगाम जारी किया कि रात गए इस्लामाबाद पुलिस के 4 से 5 गाड़ियां उनके घर के बाहर मौजूद थी। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मुअज़्ज़म जतोई समेत जो 3 अफराद हैं उनके गिरफ्तार किए जाने के हवाले से ट्वीट किया है। उमर अयूब ने लिखा है कि हमारे कारकुनान को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। उनका कहना है कि आला अदालत के फैसले के बावजूद हमारे कारकुनान को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है। उन्होंने यह मामला स्पीकर कौमी असम्बली के सामने भी रखा है। तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और हमारे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। रात को जो हमारा एमएनए है मुअज़्ज़म जतोई, इनको नाजायज तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है। जो इलीगल है, जब जबरदस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहरमती की गई है। हमारे एमएनए अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो अमीर सुल्तान और मुअज़्ज़म जतोई को रिहा किया जाए, हमें उस हद तक ना लेके जाए कि फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन हो, दीवार से लगाना छोड़ दे। दूसरी जानिब अदालत ने इमरान खान की 9 मई के 12 मुकदमात में 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज खालिद अरशद ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को अस्करी तंसीबात पर हमले का कहा था। हुक्मनामे के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर जदीद डिवाइसेस के जरिए मुजरिमाना साजिश फैलाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई के व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए हाजिरी लगाई गई, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कहा कि 9 मई के सारे वाकयात की फुटेजेस सामने नहीं लाई गई हैं। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो माफी क्यों मांगूं। तफ्तीशी अफसर ने वॉइस मैचिंग, पॉलीग्राफ और फोटोग्राफिक टेस्ट के हवाले से जो है वो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के फैसले में इस हवाले से भी लिखा गया है कि मुल्जिम को 25 जुलाई की वीडियो लिंक के जरिए दोबारा पेश किया जाए। तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने के बावजूद सियासत की ये बेयकीनी में इजाफा होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। अब तहरीके इंसाफ के खिलाफ हुकूमती पाबंदी का इकदाम किस हद तक निजाम सियासत को मुतासर कर सकता है? तहरीके इंसाफ के कारकुनान पर दबाव क्या हुकूमत
اپنی خوف زدہ ہونے کی ایک علامت دکھا رہی ہے؟ آئیے اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان صاحب. عاطف صاحب، اوبویسلی اس ٹائم پر آپ لوگوں کو عدالت نے تو کہہ دیا کہ آپ پارٹی ہیں، لیکن حکومت میں جیسے ہی اتحادیوں کے اندر تھوڑا سا ذرا یونٹی آتی ہے اس میٹر کے اوپر، تو پھر آپ جماعت نہیں رہیں گے. اینڈ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اس سے پہلے آپ اپنے زمانے میں کر چکے ہیں. تو آپ لوگوں نے ایک طرح سے گیم پلان نہیں دے دیا اس حکومت کو؟ دیکھیں، جو ہمارے زمانے میں ہوا تھا اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہوئی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی. غلطیاں ہیں، وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ابھی جو ہو رہا ہے نا، اس کا کوئی کمپیریزن اس وقت کے اس کے ساتھ نہیں ہے. مطلب ٹی ایل پی کو اگر پی ٹی آئی سے کمپیئر کریں، پی ٹی آئی کی ابھی 115 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں، پروونس میں گورنمنٹ کے پی میں، پنجاب میں میجورٹی، سینٹ میں اتنے سارے ہمارے، تو مطلب اس کو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بہرحال حکومت کا جہاں تک آپ نے کولیشن کی بات کی، دیکھیں یہ تو پلان سارا ان کا ایک جو چینج آیا نا، ایک یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے، جس کی وجہ سے یہ آپ کو سارے یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس نظر آ رہے ہیں. لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہوتی ہے نا، وہ جو آخر میں بندہ بس کہتا ہے کہ یار بس سب کچھ کر لیں. تو یہ بھی وہ چیز ہے. چاہے وہ آپ یہ ججز کا معاملہ دیکھ لیں، جو یہ 4 ایڈ ہاک ججز لگا رہے ہیں کہ جی ورک لوڈ زیادہ ہو گیا ہے، ایک دم سے ورک لوڈ بھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح اتنے سیاسی کیسز جا رہے ہیں تو ورک لوڈ تو زیادہ ہونا ہے نا. ویسے عاطف خان صاحب، نہیں تو کسی زمانے میں سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں ہینڈل کیے جاتے تھے، پارلیمنٹ تو عضو معطل ہو گئی. پرماننٹ بھرتی کر لیں، پرماننٹ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے. اور صرف پولیٹیشینز کو نہیں، اگر جنرل پبلک کو بھی ریلیف ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لوگ خوار ہو رہے ہیں، مطلب میرے خود ذاتی کیسز پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہے ہیں، سارے لوگوں کے چل رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں. تو ججز کی تعداد بڑھائیں، یہ ان 4 کے علاوہ بھی بڑھائیں. لیکن ایڈ ہاک پہ یہ ریٹائرڈ جج رکھنا، یہ تو بالکل کلیئر کٹ کنسپیریسی ہے، اس میں تو کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. اچھا، اس ٹائم پر جو ابھی شکایات آپ کے لیڈران کی طرف سے، وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. وہ گرفتاریاں ان کی ڈل چکی ہیں یا پھر ابھی وہ غائب ہیں؟ دیکھیں، یہ 4 مختلف کیسز ہیں. ایک تو ہمارے جو ایم این اے صاحب ہیں ان کو تو گرفتار کیا گیا ہے. ایک کے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو اٹھایا گیا ہے. ایک کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے. یہ لیا کے بھائی اور بیٹے دونوں کو اٹھایا جی. اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ ایک اور کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، جتوئی صاحب کو. اب یہ ساری چیزیں اتفاقاً مطلب پچھلے 4-5 مہینے سے کوئی نہیں اٹھایا جا رہا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جی ان 41 لوگوں نے یہ جوائن کر لیں پی ٹی آئی. ایک دم سے اینٹی کرپشن کو بھی خیال آ گیا، ایک دن سے پتہ نہیں کون سی ایجنسیوں کو خیال آ گیا، دستی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے. رائٹ. مطلب وہ بھی عجیب سی بات ہے. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب یہ تو بھی ایک اوپن سیکرٹ رہ گیا ہے. یہ کس سے ہم چھپا رہے ہیں؟ مطلب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں کر رہا. کوئی اس کا علاج تو وہ obviously آپ کے سامنے ہے جو اس ٹائم پر ہو رہا ہے. لیکن ایک سمت میں ایک امپریشن یہ بھی جا رہا ہے کہ اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف اب بھی کسی طرح سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر بات چیت کرنے کو تیار ہو جائے سیاسی جماعتوں سے، ان سے نہیں جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جن سے آپ بات کرنے کے خواہ ہیں، سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے طرف آ جائیں، کنونس ہو جائیں، تو میٹرز کین بی ریزالو. تو پاکستان تحریک انصاف اس سمت میں سوچ رہی ہے یا نہیں؟ بالکل سوچ رہی ہے. میں تو اپنا پارٹی میں بھی یہی اوپینین دیا ہے. اور پولیٹیکل پارٹی سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو باقی پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنی چاہیے، لیکن اس کے کوئی پیرامیٹرز ہوں گے، کوئی اس کا طریقہ کار ہوگا. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب ہماری پارٹی کو آپ بین کر رہے ہیں، ہمارے ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں، ہمارے لیڈر پہ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں اور ہم انہیں کہیں کہ جی اچھے بچوں کی طرح کہ جی بس ہم تو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں، اگر انہوں نے بات کرنی ہو، ملک کو آگے بڑھانا ہو، تو کوئی طریقہ، کوئی اس کے فنڈامنٹل پوائنٹس کے اس کے اندر ہم بات کریں گے، ہم اس پہ پھر بیٹھیں گے. اور ان کو کیا پیرامیٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ پیرامیٹرز تھے نا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، فارم 47-45 والا مسئلہ حل کریں. ابھی بھی وہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں واپس کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اس کے اندر دیکھیں، ڈٹرمن کریں، اگر ہمارا بنتا ہے تو ہمیں دے دیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں، رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں یا نئے انتخابات کرائیں، یہی 2 طریقے. میں تو دیکھیں وہی کہہ رہا ہوں، تقریباً وہی بات ہو گئی، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں چرایا، ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ کمیشن بنا دیں، اس میں ڈٹرمن ہو جائے گا. اگر ہمارا حق بنتا ہوا تو ہمیں دے دیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ویسے ہم ان سے مطلب جو ہمارے، مطلب میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں،
ہماری پارٹی کے ساتھ مطلب سمبل لے لینا، ساروں کو گرفتار کرنا، بچے، کاروبار بند، ان سب کچھ کے باوجود ہم الیکشن جیتے، لوگوں نے ووٹ دیا اور فارم 47 پہ باقی لوگ آ گئے. لیڈر ہمارا جیل میں، ان کی بیگم جیل میں، ہمارے باقی لیڈران جیل میں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ان ساری چیزوں کو آپ بھول جائیں اور آ کے آگے بات کریں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. مطلب آپ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو آ کے مطلب کوئی بات تو ہوگی نا. آپ کو عمران خان صاحب کے لیے آگے کوئی ریلیف نظر آتا ہے؟ کیونکہ عدلیہ کی طرف سے اگر ریلیف ملتا بھی ہے تو حکومت کے پاس اور بہت سارے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. You've been in government, you know it better than I do. حکومت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اگر کسی کو سائیڈ لائن رکھنا ہوتا ہے تو کوئی طریقہ نکال لیتی ہے. تو خان صاحب جیل سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا دیکھیں اگر جہاں تک اس کی حکومت کی بات ہے، وہ ان کی ایک تصویر باہر آتی ہے تو وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں، تو خان صاحب کو کہاں باہر آنے دیں گے. ہمیں امید ہے ایسے ججز سے جو کہ ابھی بھی پرنسپلی پریشر کو برداشت کر کے اس کے باوجود بھی فیصلے دے رہے ہیں، ٹھیک فیصلے دے رہے ہیں. ہمیں امید ان لوگوں سے ہے، اور باقی حکومت سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. مطلب میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک تصویر سے گھبرا جاتے ہیں، بھی آپ سے کوئی امید نہیں ہے، ویسے رکھنی بھی نہیں چاہیے. یہ بھی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں مطلب یہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 1.5 سال سے اور آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ وہ بنے ہوتے ہیں جمہوریت کے چیمپئنز بنے ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب تو شہباز شریف صاحب تو بڑی بڑی باتیں جمہوریت کی. مطلب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کو آپ کہیں کہ جی ہم بین کر رہے ہیں. اچھا لیٹس موو آن ٹو دی کیسز ناؤ. 9 مئی کے 12 اور کیسز ہیں. ان 12 اور کیسز کے اندر جسمانی ریمانڈ مل گیا. اب اس کے بعد آبویسلی تفتیش ہوگی. کچھ الزام، اور یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ چھوٹا الزام نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب باقاعدہ خود بہت جدید ڈیوائسز کے ذریعے اس بات کا حکم دے چکے تھے کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو فوری طور پر اس طرح کی تنصیبات جو کہ نازک تنصیبات ہیں، سینسٹیو ایریاز ہیں، ان کے اوپر جا کر آپ فوری طور پر اٹیک کریں. ناؤ تھنگز ول گو ٹورڈز فورینزک، پالیگراف ٹیسٹ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اس سے آپ کو کس سمت میں جاتے ہوئے چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ سمپل سی بات ہے انیکا، یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. وہ آپ نے دیکھا پہلے بڑا شور مچایا کہ جی یہ توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ. توشہ خانہ سے کیا نکلا؟ عدت کیس. مطلب اس میں کئی دفعہ گیا ہوں عدالت، وہاں پہ جو باتیں ہوتی تھی نا، مطلب میں سوچتا تھا کہ یار یہ پاکستان کی سیاست خواتین کے حوالے سے بڑا ایگزیکٹلی. تو مطلب بہت مطلب اس سے کیا نکلا. اسی طرح سائفر کا کیس تھا، سائفر سے کیا نکلا. اسی طرح یہ کیس بھی ہے، جدید آلات استعمال کیے، پتہ نہیں کیا استعمال کیے. 200 کیسز ہیں، 203 ایگزیکٹلی. تو وہ تو ایک کیس ختم ہو گیا تو دوسرے میں ڈال دیتے ہیں، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے سے ڈال دیتے ہیں. نیب کے چیئرمین صاحب نے خود توشہ خانہ سے گفٹ لیے ہوئے ہیں، اور وہ پھر سے دوبارہ سے توشہ خانہ ایک دفعہ ختم ہو گیا، پھر سے تو وہاں تک پہنچ گئے، زیڈ تک پہنچ گئے، پھر اے سے شروع کر لیا. تو ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہمیں امید ان ججز سے ہے جنہوں نے پریشر کے باوجود بھی، اور یہ پریشر میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں، 6 جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ بڑی کمپلیکس سی سچویشن ہو گئی نا. وہ ہائی کورٹ کے کیسز ججز جو ہیں وہ یہ شکایت کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز شکایت کر رہے ہیں. اٹس اے ہاج پاج ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آپ جس پریشر کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود، دوسری طرف ایک اور پریشر کی بات ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا والے بڑے پریشر دے دیتے ہیں، تو اسی لیے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ سم ہاؤ دی ادر آتا اسی طرح سے ہے. وہ والا پریشر بھی ایک ریالٹی. دیکھیں یہ پریشر اور اس پریشر ٹوٹلی الگ چیزیں ہیں. اگر فرض کریں کہ اس وقت یوتھ یا میجورٹی آف پاکستانیز یوتھ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے اور وہ اپنی رائے دیتی ہے، تو اس کو تو آپ اس پریشر سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ آپ نے کسی کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا یا کسی کے اغوا کر لیا. وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر میجورٹی آف پاکستانیز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، فار ایگزامپل ابھی یہ 4 ججز کی جو ایڈ ہاک ججز کی بات آ رہی ہے، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت اعتراض ہو رہا ہے. ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کروا رہا ہے اور اس وجہ سے کروا رہا ہے کہ جی پریشر ڈالنے کے لیے، وہ تو ایک غلط چیز ہے. اگر میجورٹی آف پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، وہ اپنی رائے دیں گے. اگر ججز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں سوشل میڈیا کے پریشر پہ؟ انہوں نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے فیصلے کریں. ججز نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے ہیں، ان کو اپنے فیصلے ٹھیک طریقے سے کرنے چاہیے. رائٹ. اچھا پاکستان تحریک انصاف کے بین کے اوپر جو اس ٹائم پر ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے
پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کلیئرٹی ابھی تک کچھ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن ان کیس اگر آپ کو یہ جو مشکل ہے یہ برداشت کرنی پڑ جاتی ہے تو پی ٹی آئی تیار ہے اس کے لیے؟ فرسٹ آف آل تو آپ نے نون لیگ اور باقی پارٹیوں کے کولیشن کی بات کی. پہلے تو نون لیگ کے اندر بھی اتفاق نہیں ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ کولیشن پارٹنرز لے لیں، ان کے اوپر بھی ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ہماری بدترین مخالف ہوں، جے یو آئی ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، یہ اے این پی ہو گئی، ساری پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی ہے. تو اول تو یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. ادھر جائے گا سپریم کورٹ میں تو انشاءاللہ یہ اگر انہوں نے اپنے یہ کرائے کہ جج نہ بھرتی کر لیے، کوئی ریٹائر اور کوئی ایڈ ہاک، وہ الگ بات ہے کہ ان سے کوئی فیصلے کروانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. اور اگر کرتے بھی ہیں، بہت سی پارٹیز پہ اے این پی بین کی گئی، یہ پہلے نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، جماعت اسلامی بین کی گئی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کو آپ پالیٹکس سے ختم کر سکتے ہیں، یہ تو آپ اس طریقے سے نہیں ختم کر سکتے. مطلب لوگ اگر چاہتے ہیں کہ جی میں ایک کسی اور نام سے آ جاتے ہیں، کسی اور نام سے آ جاتے ہیں، جب تک ایک پارٹی پولیٹیکلی ختم نہیں ہوتی اس کو آپ ایڈمنسٹریشن سے یا آپ کو قانون سازی سے اس کو کبھی نہیں ختم کر سکتے اور بڑھے گی. آپ ڈفرینس آف اوپینین کی بات کر رہے ہیں یا گورنمنٹ سائڈ پہ بہت سارے آپ کے دوست، آپ کے ممبران، وہ ممبران جو تھوڑے ابھی سائیڈ لائن ہو گئے ہیں یا کسی زمانے میں تھے، وہ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی یونانیمٹی نہیں ہے، کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی سنگل تھاٹ نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. اور خان صاحب کو باہر لانے کے لیے کوئی لیڈرشپ کچھ کر بھی نہیں رہی ہے. عاطف خان صاحب دیکھیں اس میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو کہ آپس کا اختلاف ہوتا ہے، مطلب میرا پارٹی ممبر سے کسی اور سے اختلاف ہوگا، اس کا مجھ سے ہوگا. لیکن جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اختلاف ہے، فارورڈ بلاک بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دیکھیں عمران خان پہ سارے متفق ہیں، تحریک انصاف پہ سارے متفق ہیں. ہمارے اگر آپس میں کوئی تھوڑے بہت ایشوز ہوتے بھی ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف میں بہت سے اس پہ نہیں، لیکن یہ اختلافات اس لیول کے اختلافات ہیں نہیں، یہ اختلافات تو امڑ کے سب کے سامنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں ہماری یہ کمزوری ہے اور یہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ پارٹی میں مجھے بھی بہت سے اختلافات ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن اس کو میڈیا پہ لانا، پبلک میں بولنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ہمارے لوگ نادانی میں یا جذبات میں آ کے وہ باتیں کر جاتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس پارٹی کے فورمز اویلیبل ہیں، وہ آپ ان سے ان پہ آپ ریز کریں. اگر آپ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دوسرے کی مان لیں. رائٹ. اچھا عاطف خان صاحب، کہیں کسی طریقے سے کوئی ریچ آؤٹ کیا گیا حکومت کی طرف سے دوبارہ ڈسکشن کرنے کے لیے یا اس سے پہلے؟ کیونکہ ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب آپ لوگوں کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہوں گے اگر عدم استحکام کی بات آئی تو، because you will be the single largest party in the parliament number wise. کوئی رابطے، کوئی روابط، بیک ڈور ڈپلومیسی؟ کچھ نہیں ہوا ابھی تک. ٹی وی میڈیا پہ ہم لوگ دیکھتے تھے کہ کبھی کوئی آ کے کہ ہاں جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، بڑا ڈیموکریٹک بننے کے لیے، لیکن ایسی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی جس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں واقعی یہ لوگ سیریس ہیں کسی نیگوسیشن میں. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے نیگوسیشن کا، تو یہ کیا نیگوسیشن کریں گے؟ لیکن پیپلز پارٹی سے آپ نے رابطہ کیا، خود رابطہ کیا؟ ہم نے عدم اعتماد کے حوالے سے ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، بلکہ ابھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ عدم اعتماد ہم نے لانا ہے یا نہیں لینا، یا ان کے ساتھ لانا ہے یا نہیں لانا. نہیں، ان کے ساتھ نہیں لانا تو پھر کس کے ساتھ لانا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ تو آپشن کیا ہے؟ آپشن فی الحال تو ہمارے پاس پہلی ہماری پرائرٹی جو ہے کہ ہم اپنی ریزرو سیٹس کو ہم کنفرم کر لیں، جو کہ میں آج آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کی امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی نہیں کرے گی. یہ کنٹیمپٹ کو نوٹسز ہوں گے، یہ اس کو بھی رجسٹ کریں گے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی حد تک ہو یا جو ان کا اپنا الیکشن کمیشن ہے. یہ حد الوسع کوشش کریں گے یہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹیں جو عدالت آپ کو دے چکی ہے وہ آپ کو نہیں ملیں گی، حکومت رجسٹ کرے گی؟ حکومت رجسٹ کرے گی. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. پہلے تو یہ جائیں گے ریویو میں یا جو بھی کریں، وہ تو لیگل ایک آپشن ہے، لیکن اس کے علاوہ لیکن آپ لوگوں نے تو اپنی لسٹ دے دی نا، وہ تو جمع کرا دی. میں نے سنا ہے کہ 90% کے قریب لوگوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کاغذات دے دی ہیں. ہم نے تو اپنی دے دی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں جو انٹینشن ہے اس وقت یہ فل فلیج کنفرنٹیشن میں جائیں گے جوڈیشری کے ساتھ، اور اس ڈیسیجن کو یہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. دین واٹ نیکسٹ؟
پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی پھر؟ عدالتیں ہیں، ہم اپنا اسٹریٹ ایجیٹیشن جو ہمارا حق بنتا ہے، مظاہرے ہیں. اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات میں بڑے عرصے سے سن رہی ہوں ویسے عاطف خان صاحب، اب یہ بات پرانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلے تھا موسم بڑا خراب ہے، اس کے بعد تھا روزے ہیں، پھر اس کے بعد موسم دوبارہ خراب ہو گیا، اب بارشیں آ گئی ہیں. ابھی اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ جی اب مذمت نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے. کون سی مزاحمت؟ دیکھیں کس قسم کی مزاحمت؟ دیکھیں، ایک تو عمران خان کی طرف سے ہمیں اس طرح کی فل فلیج جو کہ آپ بالکل نکل آتے ہیں اور یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں نے واپس نہیں جانا، میں نے اپنا مقصد حاصل کر کے واپس جانا ہے، اس سٹیج تک ابھی خان صاحب نے کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہیں دی. دوسرے نمبر پہ پنجاب میں جو حالات ہیں، 1.5 سال میں آپ نے کوئی دیکھا کہ کوئی جلسہ پی ٹی آئی کو کرنے دیا گیا ہو یا کوئی مظاہرہ کرنے دیا گیا ہو؟ دیکھیں، لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایک طرف کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن پیٹرول نہ مہنگا ہو، اگلے دن پیٹرول نہیں مہنگا ہوتا تو گیس مہنگی ہو جاتی ہے، گیس مہنگی نہیں ہوتی تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. اس کے اندر تو حکومت کی ناکامی ہے نا، اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ویسی اتنی فرسٹریشن ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ جیسی ہماری اپنے کچھ پلانز ہیں موبلائزیشن کے، اور پنجاب میں میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کیونکہ پنجاب میں تو بالکل ہی کسی کو نکلنے نہیں دے رہے. وہ تو جہاں پہ ہم جلسہ اناؤنس کرتے ہیں، جلسہ اناؤنس اسلام آباد میں کیا. لاسٹ ٹائم این او سی کینسل، ریکال ہو گیا تھا، کینسل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ نہیں اب ہم نہیں کریں گے. جی اب کی بار اگر آپ کوئی جلسہ کرتے اور این او سی واپس لے لیتے تو پھر کیا؟ ہم اس کے باوجود بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم نے اس دن یعنی ایجیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل ہم جائیں گے. دیکھیں، یہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے پچھلے دنوں کہ اس دفعہ اگر ہم اناؤنسمنٹ کریں گے اور یہ لاسٹ منٹ پہ خان صاحب کی طرف سے گو ہیڈ آ گیا اس بات پہ؟ بالکل ان سے ہم بات کریں گے اگر وہ ایگری کرتے ہیں تب بھی. کیونکہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ایجیٹیشن نہیں کرنی اور آپ لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں تو یہ ہمارے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایجیٹیشن کریں لیکن این او سی لے کے کریں، کوئی غیر قانونی کام نہ کریں. لیکن اگر ہمیں دیکھیں، ہم پبلسائز کرتے ہیں، ورکرز کا ہمارے اوپر پریشر آتا ہے کہ جو آپ نے کیوں کینسل کیا، نہ دے ہمیں حکومت اجازت، ہم نے آنا ہے. جتنا پریشر ہم لوگوں کے اوپر اس دن پڑا ورکرز کی طرف سے، اس کے لیے تو ہم دوسری دفعہ تیار نہیں ہیں. ہم این او سی لیں گے انشاءاللہ. اگر کینسل بھی ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ہم کریں گے اپنا جلسہ، جو بھی ہمارا پلان ہوگا ہم کریں گے. رائٹ. اچھا، عدم اعتماد کی طرف واپس آتے ہیں ذرا. عدم اعتماد کے حوالے سے وہ جو باتیں گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہے. کیا پی ٹی آئی اب اپنے لفظ واپس لینے کو تیار ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کیو ایم سے بات بالکل نہیں ہوگی کیونکہ یہ کرپٹ جماعت ہیں، یہ الفاظ واپس لے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگی؟ دیکھیں، وہ تو ابھی تھوڑا سا فائنل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کس بات چیت ہو رہی ہے اس بارے میں پی ٹی آئی میں؟ نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. دیکھیں، یہ تو پہلے یہ بات چیت ہوئی تھی، سٹارٹ میں بھی یہ بات چیت ہوئی تھی، لیکن وہ بات چیت صرف اس حد تک. دیکھیں، مولانا بھی ہمارے بہت خلاف ہیں، ہم بھی ان کے بہت خلاف ہیں، لیکن صرف ایک پوائنٹ پہ. انہوں نے آپ ریزرو نشستوں کی وجہ سے سفر کیا؟ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ تو خیر سارے پہنچ گئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ کہاں سے سیٹیں ہوا سے آسمان سے ہمیں مفت مل رہی ہیں، تو ایک نے کہا مجھے دے دیں، دوسرے نے کہا مجھے دے دیں، تو وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن ہم انشاءاللہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ، وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹھیک طریقے سے ہوں، مینڈیٹ چوری نہ ہو. ان چیزوں پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی انگیجمنٹ کریں، لیکن انکلوڈنگ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم. دیکھیں، ایک پوائنٹ پہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر ایک پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی مینڈیٹ جس کا ہو اس کو ملنا چاہیے، باہر سے آئینی جس کا کردار ہے، اگر کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کا، کسی اور ایجنسی کا آئینی کردار ہے وہ کریں اپنا. لیکن غیر آئینی کردار اگر آپ کریں گے، آپ اس ملک کی تباہی کی طرف جائیں گے، تو میرے خیال میں ہم مزید اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کیو ایم سے اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے؟ بالکل ہم یہ کیونکہ ان سے بات کیے بغیر تو نہیں آگے چیزیں. دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس چیز پہ بالکل بات کرنے کو تیار ہیں کہ جو رول آف لا ہے یا جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیے جائے. باہر سے کوئی کسی کو پارٹی بنانا، کوئی پارٹی ختم کرنا، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. دیکھیں ملک کدھر پہنچ. ویسے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتی ہوں، جواب باقی جماعتوں کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے ہائیبریڈ نظام شروع کیا تھا، اس کے بانی آپ لوگ تھے. نہیں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ تو 75 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد سے. لیکن دیکھیں ڈیفرنس کیا ہے. ڈیفرنس یہ ہے کہ 75 سال سے چل رہا ہے. اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ملک چلانے والے ہیں، جو خود کبھی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں اور کبھی کسی اور کو بٹھا کے کہ جی رائٹ لے لو، لیفٹ لے لو، بریک لگا لو، ہارن بجا لو، ان لوگوں نے اگر وہ خود یہ سوچیں
کہ جی حاصل کیا کیا. مطلب آج یہ ملک, کیا اکانومی بہتر ہے, کیا لا اینڈ آرڈر بہتر ہے, کیا ڈیموکریسی بہتر ہے؟ مطلب ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اگر 75 سال سے ایک چیز پہ آپ لگے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چل رہی, تو مزید اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں. So you need to rethink. That's what you're saying, that you need to rethink. لیکن lastly, اب پاکستان تحریک انصاف ایک دو راہے پر کھڑی ہے. ایک وہ راستہ ہے جہاں آپ مزاحمت کر سکتے ہیں, ایک وہ راستہ ہے جہاں آپ سیاست کے جو قومی دھارا ہے اس کے اندر آ کر باقی کام کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ پہ بیٹھنا ان اٹ سیلف پارلیمنٹ کو ماننا اور سیاسی پروسیس کو ماننے کے مترادف تھا. اس سے پہلے تو آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار بھی نہیں تھے. کیا اگر آنے والے ٹائمز میں حکومت نہ صحیح, یہی حکومت چلتی رہتی ہے, آپ بھی عدم اعتماد نہیں لے کر آتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لے کر آنا, تو اسی ٹینیور کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے, اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار رہیں گے؟ دیکھیں, ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو دو باتیں کی اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک آپ کی میری جو بھی اختلاف ہے ہم بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. ڈیل کرنا اور چیز ہوتی ہے, ڈیل نہیں کریں گے. بات چیت تو آپ کس سے بھی کر لیں, آپ اپنا پوائنٹ کس سے کرنا چاہ رہے ہیں عاطف خان صاحب؟ جو بھی پارٹیز ہوں ان پارٹیز سے ہی کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ڈیل نہیں کرنی کہ جی ہم اقتدار کے لیے نہ عمران خان نے ڈیل کرنی ہے, نہ پارٹی نے کوئی اس طرح کی ڈیل کرنی ہے کہ جی ہم باہر چلے جاتے ہیں, ہمیں ادھر سعودیہ چلے جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں اور بیماری اور یہ چیزیں نہیں کریں گے. ایک جو پوائنٹ ہوگا جو کہ سب کے سامنے ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ کوئی ڈیل شیل یا اپنے لیے کوئی اقتدار لینا, اپوزیشن میں بیٹھنا ہو تو کیا ہے؟ اب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتی. از دیٹ ٹرو؟ ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم آئے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں تو وہ تو انہی کی چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ اس بات کو مہر لگا رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم ٹھیک ہو جائے. تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. سو یہ والا جو چیپٹر ہے یہ کلوز ہو چکا ہے. رائٹ, عاطف خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ول کنٹینیو دی شو. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. حکومت کی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف پر پابندی کے فیصلے پر شدید رد عمل کے بعد جہاں کل حکومت بیک فٹ پر جاتی دکھائی دے رہی تھی, وہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر کل رضا ربانی, فرحت اللہ بابر, شیری رحمان اور شازیہ مری کے شدید رد عمل کے بعد آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ان بیانات سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے. پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیئر حسین بخاری نے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی تجویز پر پارٹی میں کسی بھی سطح پر بات نہیں ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی رہنماؤں کے بیانات ان کی ذاتی رائے ہے. نیئر حسین بخاری نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی وزیر اطلاعات کے بیان کو سنجیدہ نہیں لیتی. یہ اس وقت سنجیدہ اقدام ہوگا جب وزیر اعظم شہباز شریف یا پھر نواز شریف اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج ہی یہ وضاحتی بیان سامنے آیا ہے اور آج ہی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اپنی ہی پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو بین لگانے کے لیے ہم کبھی بھی فیور میں نہیں رہے. پی ٹی آئی نے اپنا کردار دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح بہیو کر رہی ہے کہ نہیں. اگر وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کی طرح, ایک جمہوری جماعت کی طرح آگے پیش کرے تو پھر یہ بین نہیں لگے گا ان پر. حکومت کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی بیک وقت دونوں طرف کھیل رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی جانب سے باقاعدہ پریس کانفرنس میں تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کے فیصلے کے بعد کل ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اندیا دے دیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا, اتحادیوں سے مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اس طرح کل تک پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت پر برہم رہی اور آج یہ وضاحت پیش کر دی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. حکومت اور اس کے اتحادیوں کے یہ بدلتے موقف کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف پر کوئی بھی پابندی نہیں لگا سکتا. پابندی تو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ایک تو فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے لوگ خود جو ہے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں اور پھر وہ یہ باتیں کریں کہ وہ پابندی لگائیں گے کسی پارٹی کے اوپر اور اس سیاسی پارٹی کے اوپر. یہ سب سے زیادہ ووٹ لیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ بیکی باتیں ہیں.
لیکن اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر خود عمران خان تک نے سیاسی جماعتوں پر باقاعدہ طور پر پابندی لگائی ہے. ان حکومتوں کی جانب سے پابندی کا ارادہ ظاہر کرنے کے باوجود معاملہ پارلیمان میں جاتا ہوا دکھائی دیتا رہا ہے. اور اگر تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو اس سے پہلے حکومت کو پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت یا پھر ریاست مخالف جماعت ڈکلیئر کرنا ہوگا. ہمارے ساتھ اس ٹاپک کے لیے موجود ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب، حکومتی اتحادیوں میں اس بات پر ابھی یکسوئی نظر نہیں آ رہی ہے، یونانیمٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بین جماعت کے طور پر واقعی میں بین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پھر ان کو ابھی وہ قومی دھارا اور ڈیموکریسی اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے دیکھتے اس اینک سے دیکھنا ہے. رانا صاحب، اس سچویشن میں جہاں ہر بار پی ایم ایل این کچھ اناؤنس کر دیتی ہے اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کی کوئی نہ کوئی مخالفت آ جاتی ہے، ڈزنٹ اٹ ریفلیکٹ کہ حکومت اپنے اتحادیوں کو بہت سیریسلی نہیں لے رہی؟ انیکا، دیکھیں دو چیزیں ہیں کہ اتحادی جو ہیں خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی پہلی خواہش تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ حکومت بنائے. تحریک انصاف نے ہری جھنڈی دکھائی اور پھر اس میں اسٹیک ہولڈرز اسٹیبلشمنٹ شامل ہوئی گفتگو میں. اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو صدارت، 2 گورنرشپ اور سینٹ کی چیئرمین شپ ملی اور پھر یہ حکمران اتحاد بنا. معاملات طے ہو گئے اور پھر ساری چیزیں وہ پوری ہو گئی. اب جیسے بجٹ کے اوپر بھی انہوں نے کیا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ بجٹ کے اوپر جتنی بھی بحث کی وہ فائدہ یہ لینا تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے ڈیولپمنٹ سکیمز لینا. اس میں عوام نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہیں پہ بھی. کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے منتخب لوگوں کے لیے اگر فنڈز لیے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے لیے لیے ہیں، لیکن اس میں بجٹ کے اوپر جو عام آدمی پہ ٹیکسیشن ہوئی ہے اس کے لیے تو پیپلز پارٹی نے کوئی رعایت نہیں دی. اسی طرح ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ ہم نہیں مانتے پی ٹی آئی کو بین کرنا ہے. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کام بہت برے ہیں لیکن ہمیں اعتماد میں نہیں دیتے اور اتحادی اس طرح نہیں چلتے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے جب وہ کی پریس کانفرنس 2 دن پہلے اور بھونچال ڈالا کہ جناب ہم بین بھی لگائیں گے، ہم آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے، ہم فلاں بھی. انہوں نے کہا وہ گراؤنڈ سارے ٹھیک ہیں، گنوائے انہوں نے بھی وہی معاملات ہیں جو عطا تارڑ نے کہے تھے، لیکن ہم بات کریں گے. لیکن رانا صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حکومت آتی ہے، حکومت کا کوئی وزیر آتا ہے، کوئی عام شام کوئی لیڈر بھی نہیں، وزیر اطلاعات ہیں وہ آئے ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا ہے. کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پی ایم ایل این جو کہ حکومت کابینہ کے اندر سارے معاملات کو تو وہی ہینڈل کر رہی ہے، لیکن اپنے اتحادیوں سے ایک دفعہ بات کر لیتے اور اس کے بعد اناؤنسمنٹ کرتے؟ یہ اصولی طور پہ تو درست بات ہے، لیکن جب اتحادی کسی اور کی سننے کے لیے تیار ہوں اور انہی کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں اور انہی کی طرف سے مل کے عطا تارڑ صاحب پھر میٹنگ کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس کریں میرے حساب کتاب سے، تو پھر وہی سنبھال لیں گے اور یہ اگر کیس جانا ہے تو 1 پیج پہ آ جائیں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ تو رانا صاحب I'm sorry، یہ تو وہ جاوید لطیف صاحب والی بات ہے، جس نے حکومت بنائی ہے وہ حکومت چلا بھی لے گا. وہ بنانے والے اور چلانے والے سارے ایک ہی پیج پہ ہیں نا، اتحادی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، تیسرا تو کوئی فریق نہیں نا. تو وہ سارے آپس میں جب پریس کانفرنس بھی کر چکے کہ جی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی ورنہ آپ کو فیس کرنا پڑے گا، تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ ڈو اور ڈائی والی کہانی پہ آ گئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر فیصلے کریں، پھر عدالتوں کو بھی دیکھ لیا جائے گا اور معاملات کو بھی دیکھا جائے گا کہ اب فیصلے کریں کہ آرٹیکل 6 لگانے کے لیے تو کسی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو چیف جسٹس صاحب نے 3 ہائی کورٹ سے جج لینے ہیں، اسپیشل کورٹ بنا دینی ہے 1976 کے قانون کے مطابق، اور ریفرنس جانا ہے اگر کیبنٹ اپروو کرتی ہے سارے شواہد وہ لگائے گی جو عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں کہے ہیں، فارن فنڈنگ کی اور دوسرے چیزیں جو بنیاد بنتی ہے کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کہ جی کیا پاکستان کی سالمیت کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے. اب جہاں ہمارے ہاں بہت بحث ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کے حامی بھی کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایک پارٹی نے اتنے ووٹ لیے ہیں، آپ اسے کیسے سیکیورٹی رسک قرار دے سکتے ہیں اور آئین کون سا روکتا ہے. آئین نے ہی جہاں پارٹیاں بنانے کا لکھا ہے وہاں پارٹی بین کرنے کا بھی لکھا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ہوگی کامیابی کہ وہ عدالت کو یعنی سپریم کورٹ کو کنونس کر سکے. جو میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ وہ بینچ بھی جو اب تک میں نے چیک کیا ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جا کے نہیں بنے گا، وہ بھی چیف جسٹس نے اپنی مرضی سے، چونکہ وہ ریفرنس جانا ہے، وہ کوئی پٹیشن یا اس قسم کا کام نہیں ہونا، وہ آئینی پروویژن کے تحت
جانا ہے اور سپریم کورٹ کو میں جا کے انہوں نے ثبوت دینے ہیں اور سپریم کورٹ مطمئن ہوگی تو کہہ دے گی ٹھیک ہے، ورنہ وہ اڑا کے رکھ دے گی ریفرنس. اور جو باتیں آج کر رہے ہیں لوگ سارے کے سارے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، یہ سب تجربے کر چکے ہیں پارٹیوں کو بین کرنے کے. 2021 میں ٹی ایل پی میں کر چکے ہیں بین، آبویسلی کر چکے ہیں، سارے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی چیزیں وہی سامنے آتی ہیں جو اس سے پہلے کر چکے ہوں. لیکن رانا صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے عاطف خان صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ والے معاملات جو سیٹیں نشستیں واپس کرنے، ریزرو سیٹیں واپس کرنے والے معاملے کے اوپر گورنمنٹ عدلیہ کے حکم کو مانے گی. تو پھر تو یہ تصادم آ گیا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ کہ دو انسٹیٹیوشن باقاعدہ طور پر سامنے کھڑے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. دیکھیں، مقننہ عدلیہ اور پھر اس کے ساتھ ایگزیکٹو، وہ عدلیہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، خلاف کھڑے ہوں گے. کیسے کھڑے ہوں گے یہ ہمیں ابھی آپ کو آپٹکس دیکھنی ہے. الیکشن کمیشن کس طرح اس فیصلے پہ جائے گا؟ کل وہ اپنی میٹنگ کر رہے ہیں، کیا وہ ہائی کورٹ کو بھیج دیں گے کہ جناب آپ بتائیں کہ آئین میں 3 دن تھے وہ بھی گزر گیا، 15 دن کا ایک آرڈر آ گیا، ہم اس کو کیسے مانیں جب آئین آپ کو بڑا واضح طور پہ بتاتا ہے کہ 3 دن میں آپ نے وفاداریاں کرنی ہے. ان لوگوں نے اوتھ بھی لے لیے ہوئے ہیں. تو سپریم کورٹ 187 لگا چکی ہے. آپ کو میں بتاؤں انیکا، دیکھیں یہ جو تقریباً 5 جج وہ ہیں جو فل کورٹ میں بیٹھے تھے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والے میں، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ 184(3) کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت لگانا ہے. یعنی 3 رکنی کمیٹی بیٹھے گی، جب کہیں سے کوئی آئے گا معاملہ اس کو دیکھیں گے. اب اگر انہوں نے تفصیلی فیصلے میں جج صاحبان نے لکھنا ہے کہ جی 187 کے تحت ہم نے، ظاہر ہے کہ کیونکہ کمپلیٹ جسٹس انہوں نے پی ٹی آئی کو دے دیا ہے، ایک ہی پارٹی کو کمپلیٹ جسٹس ملی ہے، اور جو نیچرل ہے لا کا طریقہ کار، اس میں کم از کم جن لوگوں کی سیٹیں گئی ہیں ان کو تو آپ پوچھتے کہ بھئی آپ کی سیٹیں ہم لے کے جا رہے ہیں، ان کو بھی نوٹس نہیں ہوا. جو پارٹی اپیل کرنے آئی ہے اسے بھی کچھ نہیں ملا. تو آپ کیسے جا کے یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آئے گا. اور اگر آپ نے 184(3) انفورس کیا ہے تو پھر اس کے اندر تو اپیل موجود ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں، ریویو تو موجود ہے اس کے اندر فل کورٹ میں. 184(3) کا اور اپیل بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ فل کورٹ بیٹھ گئی ہے، 13 ججز بیٹھ گئے ہیں. اب آپ 4 ایڈ-ہاک جج بھی لے آئیں تو وہ تو 13 تو نہیں بیٹھ سکیں گے، اور وہ 14 نہیں ہو سکتے. یہ بڑے کوسچنز ہیں، ایف اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. رائٹ. سو ان ادر ورڈز کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ضرور ڈیولپ ہوگی جہاں اسٹینڈ اسٹل پہ آ کے معاملہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن اب رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے والا مسئلہ یہ آپ کی نظر میں کتنا آگے بڑھ پائے گا؟ یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ کیونکہ ایک ریالٹی تو ہے، ان کے پاس ایک صوبہ ہے، وہ صوبے کو گورن کر رہے ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر گورن کر رہے ہیں. ان کے دے آر دا سنگل لارجسٹ پارٹی جو کہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. ایسے جماعت کو بین کر دیا جائے، یہ صحیح ہوگا؟ دیکھیں، یہی تو چیزیں اب سب کے نظر میں ہیں. اسٹیک ہولڈر سارے ہیں، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی، سارے عدلیہ اور فوج، سارے کے سارے اس ملک کے شہری ہیں. وہ جج کی صورت میں ہے، وہ جرنیلوں کی صورت میں ہے، وہ وزیر اعظم کی صورت میں ہے، وہ اپوزیشن کی صورت میں ہے. سچویشن ایک ہے کہ یہ پاکستان ہے اور اس کو کیسے گورن کرنا ہے. اس وقت یہ گورنیبل نہیں ہے. یہاں پہ جو کچھ سیاست کے ساتھ اور جو کچھ اداروں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، وہاں آ کے ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور وہ اپنی مرضی کروائی جا رہے ہیں ہم سے. اور یہاں پہ عام آدمی کا پرسان حال ہی نہیں ہے. میں جو سٹارٹ میں نے بات کی وہ یہ ہے کہ عام آدمی ایگزسٹ کہاں کرتا ہے، کس ادارے کی نظر میں کرتا ہے؟ کیا 26 لاکھ کیسز کے ساتھ عدلیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نیچے سے ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں؟ کیا ہماری فوج نے دہشت گردی کے اوپر مکمل طور پہ قابو پا لیا ہے؟ یا ہم کلیئر کر چکے ہیں جی کہ ہم تو سارے پیسے عام آدمی ٹیکس دیتا ہے، یہ سارے ادارے چلتے ہیں اس کے اوپر، اور جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ بحث ہے، نہ پارلیمنٹ میں بحث ہے، نہ عدلیہ میں بحث ہے، نہ کسی اور ادارے میں بحث ہے. اور میڈیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم جو روزانہ تازہ تڑکا لگاتے ہیں، جو نیا مسالہ آ جاتا ہے اس کے اوپر بحث کر لیتے ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے کہ عام آدمی کی فلاح کے لیے کون اور کب کیسے کام کرے گا. کیونکہ اس وقت آج سیاسی مسئلوں سے نکلیں گے تو فلاح و بہبود کی بات کریں گے نا.
हुकूमत अगर इस बात पे फोकस करेगी, बैठने के लिए टाइम ही नहीं है, हुकूमत अगर इस बात पे फोकस करेगी कि उसने किस जमात को बैन करना है और किस जमात को बैन नहीं करना और कहाँ सीटें जो है वो उनके पास आनी चाहिए, कहाँ नशिस्तें किसी और के पास आनी चाहिए, तो फिर आम आवाम तो बहुत पीछे रह जाती है ना। एंड दिस इज अ फैक्ट कि इस बार का बजट तो IMF के अलावा इधर उधर हो भी नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग तो माई बाप समझे बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली उनको। लेकिन अब अगर इस इशू से बाहर निकलेंगे तो फिर जाकर आम आवाम का सोचेंगे। तो मुझे बताएंगे इस इशू से हुकूमत कब बाहर निकलेगी, ये बैन वाले इशू से? नहीं, हम नहीं निकल सकते। हम IMF के साथ जिस रात हमें स्टाफ कॉलेज का एग्रीमेंट मिल रहा है, वहाँ पे दिन में हम ये देख रहे हैं कि हमारे जजेस ने कंप्लीट जस्टिस दे दिया लोगों के जिनको मिली है। यानी PTI के अली जफर साहब कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ये तवक्को नहीं थी जितना कुछ उन्होंने दे दिया। और सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे थे कि जी सुन्नी ताज काउंसिल को दे दें। आप अंदाजा करें कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कितना कंप्लीट जस्टिस दिया है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन नए सिरे से पैदा हो गई है कि हम आगे जाएंगे कैसे और काम कैसे करेंगे। ये बड़े सोचने का मकाम है और इन सब का सोचने का काम है। आप कंप्लीट जस्टिस देने जा रहे हैं, आप सारों को बुला लेते। जब अतर मिनल्ला साहब फरमा रहे थे कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ यही हुआ था, तो कंप्लीट जस्टिस तो फिर ये थी ना कि फिर 2018 को भी खोल लें, 2024 को भी कर लें, और जो रिटायर्ड साहिबान हैं जिन लोगों ने उस वक्त कारनामे दिए, चाहे वो अदलिया में थे, चाहे वो फौज में थे, या आज जो लोग मौजूद हैं, बुला के बैठे हैं, इस मसले का हल बताएं कैसे करेंगे। हम कंप्लीट जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन ये तो वन वे जस्टिस हो गई ना कि आपने एक पार्टी के लिए इंसाफ फराहम करके दूसरे के लिए फिक्रा कह दिया। राइट, लेकिन राना साहब फिर बात वहीं आकर स्टॉप करती है, बक स्टॉप्स एट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हाथ हटा ले हुकूमत से तो हुकूमत धड़म करके गिर जाएगी। उसकी बैसाखी बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सो इस सिचुएशन के अंदर पीपल्स पार्टी किस सिमत में जाएगी आपकी नजर में? क्या एक ऐसी जमात होते हुए जो कि कहती है हम लोगों को हम जमहूरियत के अलमदार भी हैं, हम जमहूरियत जो इक़दार होती हैं उनके ऊपर बिलीव भी करते हैं, वो किसी जमात को बैन करने की तरफ जाएगी? आप याद करें जब अभी इलेक्शन ताज़ा हुए थे, सिंध के अंदर एक दिन GDA यानी पीर पगाड़ा साहब का धरना सा हुआ था। बिल्कुल, सिंध पूरा बंद हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हो गए थे। एक तरफ PTI ने इनकार किया हुआ था, दूसरी तरफ वो इकट्ठे हो गए थे। ये सबको पता है कि हम कहां से कैसे खड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी अकेली ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी है कि उसके सारे निजाम खड़ा है। पीपल्स पार्टी तो बजट में भी थी। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि वो ये कहें, दो तरीके हैं, वो अपने सदर साहब से कहें कि सदर साहब आप शहबाज शरीफ से कहें कि तुम एतमाद का वोट लो, पीपल्स पार्टी साइड पे हो गई है, तो खत्म हो जाती। अगर वो नहीं कहना था तो ये PTI को कहते हैं कि जनाब हम अगेंस्ट वोट करेंगे बजट के, आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। कोई एक सूरत की PTI ने, पीपल्स पार्टी ने, जिसमें अवाम के लिए ये असूल बनाया गया हो कि हम अवाम की खातिर टैक्सेशन नहीं लगने देंगे। बता दें मुझे कोई ऐसा इशारा आपको मिला हो जिसकी वजह से ये सवाल हो जाए कि पीपल्स पार्टी कहाँ होगी? पीपल्स पार्टी वहीं होगी जहाँ इस वक्त मौजूद है। राइट, अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर से डिफरेंट आरा क्यों आ रही है? एक जगह नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट आई है कि हमने पार्टी में कुछ डिस्कस ही नहीं किया है। वहाँ शहरी रहमान साहिबा, वहाँ क्या है उनका नाम, रजा रब्बानी साहब और इतने सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह चुके हैं कि नहीं जी ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी ऑन, ये सही नहीं है, ये गलत होगा। और नैयर बुखारी साहब कह रहे हैं कि इनकी अपनी जाती आ रहा है, ये अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। इतने सीनियर रहनुमा किसी पार्टी लाइन के जरिए को बात करते हैं ना राना साहब, खुद से तो कोई बात नहीं कर देता। नहीं, तमाम बड़ी पार्टियों में लोग अपनी आरा इजहार राय आज़ादी के साथ करते हैं और ये तमाम पार्टियों में है। और फिर पार्टी जब कह देती है, और पार्टी के लिए मेरे साहब में तो सदर मुमलिकत के साथ इस मामले पे डिस्कशन हुई है, उसके बाद ही वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। बाकी ये टाइम टेकिंग है और ये खबर है, संभालना है। खबर है, ये आपका तज्जिया है कि सदर साहब? मेरा तज्जिया है कि ये सदर की मंजूरी के बगैर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको राब्ते में एतमाद में लिए बगैर, जिन्होंने एतमाद में लेना है, ये काम हो नहीं सकता था। राइट, बाकी वो जो होता है इफ एंड बट्स लगाए जाते हैं कि हमें अच्छा चलें ये भी दे दें, हमें ये भी दे दें, कुछ थोड़ा सा इस बहाने आप हमें ये रियायत दे दें, ये फंड दे दें, पंजाब में थोड़ी सी और गुंजाइश निकालें जो मरियम नवाज नहीं निकाल रही, कि बस आपका जो तय हुआ था हम तो वही करेंगे, जो PMLN के MNA MPs के साथ है वही आपके साथ है। वो कोई PMLN के MNA MPs को जिले तो नहीं दे दिए गए ना कि उनकी मर्जी से ही DPO और DC कर रहे हैं। मरियम नवाज तो बड़ी अच्छी हुक्मरानी इस हिसाब से कर रही है कि लोगों की फलाह के लिए काम करें। वो नहीं दे रही रास्ता पॉलिटिकली लोगों को कि हमें एक दफ़ा पंजाब को ठीक कर लेने दें। और तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जब भी कुछ हो थोड़ा बहुत दबाव
کوئی راستہ لو, کوئی ہمیں فنڈز اور مل جائیں, کوئی ہمارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, بس اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں. سو ان ادر ورڈز اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اگری کر جاتی ہے, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگری کرنا ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا, کوئی چارہ نہیں ہوگا, اس کے بعد کا خاکہ ذرا کھینچے رانا صاحب, اس کے بعد سیاست کیسی نظر آ رہی ہے؟ دونوں اگری کر جاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں اور بین ہو جاتی ہے, دین واٹ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک طرف یہ بین کرنے کی طرف جائیں گے, دوسری طرف یہ آرٹیکل 6 بھی ساتھ ہی لے کے جائیں گے. یہ الگ الگ نہیں ہوگا, ریویو انہوں نے کر دیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اوپر ایک بڑا سخت کریک ڈاؤن جو اوورسیز کے نام پہ ہوگا, کہ جو وہاں بیٹھ کے بیرون ملک سے فنڈنگ کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی, اور اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کے پاس اطلاعات موجود ہیں. یہ 4 جو فیصلے سنائے ہیں یہ بڑے انہوں نے اپنے تئیں سوچ سمجھ کے کیے ہیں, اور اصل فیصلہ سپریم کورٹ کا ہونا ہے کہ وہاں بینچ کیا بنے گا, کیسے فیصلہ آئے گا. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو آرٹیکل 6 میں 3 ہائی کورٹ کے ججز نے فیصلے کرنے ہیں. اس وقت تک مجھے کوئی آپ جو بات سمجھنے کے لیے یا سوال کر رہی ہیں, یا میں سمجھ پایا ہوں آپ کے سوال کو, کہ کوئی اصلاح کی کوشش وہ مجھے نظر نہیں آ رہی کسی بھی طرف سے. کوئی فریق ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, ہیڈ آن ہے سب طرف سے, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. وہ باقاعدہ فریق ہے, وہ کہاں سے کوئی پاکستان سے باہر ہے. لیکن آپ کو رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک وہ انڈیا آیا تھا, اشارہ آیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو سکتی ہے حکومت بنانے کے لیے, عدم اعتماد لانے کے لیے اینڈ آل دیٹ, وہ شروع والی جو ٹرین تھی وہ تو انہوں نے چھوڑ دی. وہ تو انیشلی تو پیپلز پارٹی ریچ آؤٹ کی تھی, انہوں نے کہا نہیں جی آپ کرپٹ ہیں, ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے. لیکن اب اگر اس طرح کی کوئی آلو برانچ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو PTI لے گی؟ PTI آلو برانچ دے اور پیپلز پارٹی لے, میرے خیال میں سوال اس وقت یہ والا ہوگا کہ کیا PTI میں جو جذباتی بیان اسد کیسر اور ایک اور رہنما کا آیا تھا کہ اب ہم عدم اعتماد کی طرف بھی جائیں گے, یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, اسد کیسر نے نہیں کرنا. وہ تو اپنے بھائی کو اسپیکر بھی نہیں بنوا سکے, اپروول لے کے نکلے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ دوبارہ اس اقتدار کی طرف جائیں گے, جبکہ وہ ہر دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میجر اور کرنل سن لیں, میں تمہاری کوئی بات نہیں مان رہا. وہ آرمی چیف کو متون کرتے ہیں, وہ چیئرمین نیب کو گندی گالی دے کے تشبیہ دے کے بات کرتے ہیں. ان کے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ میں اس طرح کا اقتدار لوں گا. ان کو لوگ یار دوست جو بتاتے ہیں کہ بس اب آپ 6ویں اور انقلاب آنے والا ہے, وہ اس انتظار میں ہیں جو کہ میرے خیال میں نہیں آ رہا. رائٹ, رانا الیاس صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جہاں پاکستان کی سیاست میں عدم استحکام ختم نہیں ہو رہا, تسلسل سے چل رہا ہے, وہیں اسرائیل کی غزہ پر بربریت بھی تسلسل سے چلتی چلی جا رہی ہے. غزہ میں گزشتہ روز 1 گھنٹے میں ہونے والے 3 اسرائیلی فضائی حملوں میں 48 افراد شہید ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا ہے کہ ان حملوں میں وسطی غزہ کے علاقے نصیرت میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک اسکول پر حملے میں کم از کم 25, جنوبی خان یونس میں 18 اور شمالی غزہ میں 5 افراد شہید ہو گئے ہیں. 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اس بمباری کے نتیجے میں غزہ میں تقریباً تمام عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں, اور اب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے کروڑوں ٹن ملبہ صاف کرنے میں کم از کم 15 سال لگیں گے, کیونکہ 4 کروڑ ٹن ملبے کو صاف کرنا ایک چیلنج ہوگا جس کے لیے $50 کروڑ سے زائد کے اخراجات ہوں گے. اسرائیل غزہ پر اب تک 50,000 بم گرا چکا ہے, اور اسی حوالے سے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کا ہر علاقہ کلنگ زون بن چکا ہے اور کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. اور اس کی حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ گزشتہ ماہ الجزیرہ کی جانب سے فلسطینیوں کی سمری ایگزیکیوشن کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد تل ابیب میں شائع ہونے والے میگزین کی طرف سے ایسی تحقیقات سامنے آئی ہیں جن سے یہ حقیقت ایک بار سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجی کس طریقے سے بربریت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو چھلنی کر رہے ہیں. میگزین کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق میگزین نے 6 سابق اسرائیلی فوجیوں کے انٹرویو کیے ہیں, اور دوران انٹرویو یہ اعترافات بھی سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے نہ صرف گولی چلائی بلکہ فلسطینیوں کو تاک کر نشانہ بھی بنایا. اسی حوالے سے ایک ایس نامی فوجی نے میگزین کو بتایا کہ میں نے خود بہت بار ویسے ہی بوریت میں راہ چلتے عمارتوں پر گولی چلائی. جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو جواب آیا کہ ویسے ہی میں
بور ہو رہا تھا اس لیے سوچا کہ فائرنگ کر لوں. یہ صرف تشویشناک نہیں ہے بلکہ یہ ہولناک واقعات اس ٹائم پر غزہ میں موجود ہیں, چل رہے ہیں. ایک اور فوجی نے, بی نامی فوجی نے بتایا کہ ہمیں گولی چلانے کی مکمل اجازت تھی. خطرے کے پیش نظر ہمیں سینٹر آف میس یعنی جسم کے سینٹر میں گولی مارنے کی اجازت بھی تھی. ہم کسی کو بھی کسی بھی ٹائم گولی مار سکتے تھے, چاہے وہ بچہ ہو, عورت ہو, لڑکی ہو, مطلب کوئی بھی, ہم کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے تھے. بی نے انٹرویو میں بتایا کہ ایسا ہی ایک واقعہ نومبر میں ہوا جب ہم نے کیمپ میں موجود لوگوں کو بائیں جانب جانے کا کہا, مگر وہ بھگدڑ کی جانب, افراتفری کے اندر دائیں جانب جانے لگے اور بھگدڑ کی پیش نظر جیسے ہی وہ دوسری طرف گئے تو فائرنگ شروع کر دی گئی. نتیجے کے اندر 15 سے 20 لوگ شہید ہو گئے جس میں بچے بھی شامل تھے. ایک تیسرے فوجی نے کہا کہ جب علاقے میں IDF نہیں ہوتی تو ہم بغیر دیکھے فائرنگ کرتے ہیں, جنونیوں کی طرح فائرنگ کرتے ہیں. 6 فوجیوں میں سے صرف ایک فوجی یوال گرین نے نام ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر کے مہینے میں یہودی فیسٹیول کے موقع پر پوری بٹالین نے فائر کھول دیے اور پورا آسمان روشن ہو گیا. اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ گولے کہاں جا کے گر رہے ہیں, کس پہ برس رہے ہیں, غزہ کے اندر کس جگہ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس اسرائیلی بربریت کو دیکھیں تو یہ ابھی تک جاری ہے. 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات تھے اس کے اندر شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اس ٹائم پر 48,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ زخمی ہونے والوں میں خواتین, بچے, بوڑھے اور نوجوان سب شامل ہیں. اور ان کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ اب اسرائیل نے سیف زونز کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی اور اسرائیلی فوج کی طرف سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر پر حملے سے قبل تمام فلسطینیوں کو غزہ وادی چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے اور پھر بمباری شروع کی گئی. اس کے علاوہ اسرائیل نے خان یونس میں قیام جو فلسطینیوں کے لیے بنائے گئے شیلٹر ہومز اور سکولز ہیں اس کے اوپر بھی حملہ کیا ہے, جس کے نتیجے کے اندر تقریباً 33 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور 53 زخمی ہو گئے. جبکہ اوبویسلی اس کے بعد اقوام متحدہ, فرانس, جرمنی سمیت دیگر ممالک نے ان حملوں کی مذمت کی ہے, جبکہ اقوام متحدہ کے 10 آزاد مبصرین اور ماہرین نے اپنا بیان دیا ہے کہ اسرائیلی بمباری جو چل رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل اس ٹائم پر غذائی قحط کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے, جو کہ بیسکلی جینوسائیڈ کی ایک قسم ہے, نسل کشی کی ایک قسم ہے. غزہ میں بچے مر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل نے مشرقی کنارے کے اوپر بھی جہاں مزید 12 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے, فلسطینیوں پر جو پراپرٹیز ان کی ہیں ان کے اوپر بھی بلڈوزرز سے ان کو منہدم کیا جا رہا ہے. جبکہ تازہ ترین خبروں کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ شہر کو خالی کرنے کے حکم کے بعد شہر میں خوف کا شدید عالم پایا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیلی بمباری شروع کر دی جائے گی. اس کے ساتھ کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اسرائیل نے غزہ شہر کے سرحدی علاقوں پر باقاعدہ بمباری شروع کر دی ہے. یہ المیہ جو جنم لے چکا, جو آگے بڑھ رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی آواز بلند کرنا تو لازم و ملزوم ہے ہی ہے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کدھر سوئی ہوئی ہے اور صرف مذمت کے علاوہ بھی کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی. ابھی اولمپکس کے اندر اسرائیل کی شمولیت بھی اس بات کی غماز اور عکاس ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طریقے سے اسرائیل کو سائیڈ لائن نہیں کیا جس طریقے سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.